अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ पॉजिटिव दिखाई देते हैं। आज के दिन हमने देखा मार्केट में फाइनली एक कमबैक दिखाई दिया पॉजिटिविटी का। 46,000 का लेवल जो कल भी इंटैक्ट दिखाई दिया था, इतनी प्रेशर ऑफ सेलिंग होने के बावजूद आज भी हम देख सकते हैं कि वही लेवल्स दिखाई देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। इन्वेस्टर्स जो कि कल थोड़ा कैओस, थोड़ा पैनिक के सूरत हाल इख्तियार करते हुए दिखाई दिए थे, और ये भी कहा जा रहा था कि आईएमएफ के हवाले से रिजर्वेशंस दिखाई दे रही हैं, अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हो रही। लेकिन आज के दिन हमने देखा कि सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट होते हुए और हम कहेंगे फाइनलाइज होते हुए दिखाई दी। आफ्टर शौकत तरीन साहब जो है वो एड्रेस देखा गया तो उसका भी एक इम्पैक्ट पॉजिटिव आया, और रुपी डेप्रिसिएशन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई देते थे वो भी अब काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि फेड होते हुए दिखाई दिए। और आज के दिन मार्केट में जो एक कम बैक दिखाई दिया इन्वेस्टर्स का, वो पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए फाइनली जो एक डिसीजन था या हम कहेंगे जो एक इंडिकेशन थी वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से दिखाई दी है। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ रही है, काफ़ी हद तक कहा जा रहा था कि इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो रखी गई हैं और इंसेंटिव्स रखे गए हैं, जिसकी वजह से जो टर्फ फाइनेंसिंग के हवाले से इंपोर्ट की गई मशीनरी है वो आएगी, तो काफ़ी चीज़ें बूस्ट होती हुई दिखाई देंगी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में और इसकी पॉलिसी के बारे में। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब। आप एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। चलें जी, बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। KASP K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل کے حوالے سے. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ، ٹیکسٹائل پالیسی پہ بات کرنے کے لیے وی ہیو گیسٹ ان دا اسٹوڈیو. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید الرحمان صاحب. آپ اکانومسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، اور خاص کر ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ہر جگہ اگر سیکٹر وائز پرفارمنس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ایک ویٹیج دکھائی دیتا ہے ان دی ایکسپورٹ سیکٹر آلسو، ایک ہم کہیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر ہی دکھائی دیتا ہے. اور جب ہم کہیں گے ایکسپورٹ ڈپینڈنسی کی بات ہوتی ہے کہ یہ ڈپینڈنسی سب سے زیادہ کس سیکٹر پہ، تو وہ بھی ٹیکسٹائل پہ ہی دکھائی دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب ٹرف فائنینسنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اب جو ایک ایفیکٹ ہے ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر تو وہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، آپ نے سوال کیا، اس میں تین مختلف اس کے اندر پہلو ہیں اس کے جو ہے. دیکھیے اگر بات شروع کی جائے کرنٹ پوزیشن سے جو ہے، تو رائٹ ناؤ جو ہمارا 4th منتھ کلوز ہوا ہے فار دس فائنینشیل ایئر اکتوبر جو ہے، تو اس میں بہت اچھے نمبرز آئے ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے. آلموسٹ وی ہیو کراس $6 بلین ان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس، جو کہ پچھلے سال اسی دورانیہ میں تقریباً $4.7 بلین تھا جو ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ایک انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ پچھلے سال بھی ایکسپورٹس انکریجنگ تھیں اور اس سال بھی جو ہے سیکٹر نے آؤٹ پرفارم کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں اوور آل لاسٹ ایئر کی کلوزنگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پرومسنگ تھی جو ہے، اور بڑے اچھے نمبر دیے ٹیکسٹائل نے. جہاں تک ٹیکسٹائل ڈپینڈنسی کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک آپ کہہ لیجیے ٹریڈیشنلی یہ ایک ایشو رہا ہے کہ ہماری جو کنٹری کی ایکسپورٹس ہیں وہ دے ہیو آلویز بین ٹیکسٹائل ڈیپینڈنٹ، بیکاز ہمارے پاس ہمیشہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا کاٹن کراپ کا. وی آر اے کاٹن گروئنگ کنٹری، اور ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا چیپ اکنامیکل لیبر کا، اور ایک زمانے میں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کافی کم لیولس پہ تھی جو ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ ان میں فرق آیا، اور کاسٹ وغیرہ بھی تھوڑی سفر کی. کاٹن کراپ بھی تھوڑی سی ظاہر ہے کبھی بہتر رہی کبھی، تو اس میں بٹ دا پوائنٹ از کہ جو ہمارے پاس ایک جو آپ کہہ لیجیے ویریبلس تھے وہ سارے دیور پوائنٹنگ آؤٹ ٹورڈز کہ ہم اس فیلڈ میں ٹیکسٹائل میں ایکسل کرے جو ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سال پچھلے سال کی کاٹن کراپ ذرا نقصان ہوا اس میں بیکاز آف ویدر اینڈ اور ادر ایشوز جو ہے، مگر اس سال جو ہے واپس وہ ریوائز کی طرف آئی ہے اور بہت اچھے نمبرز آ رہے ہیں. اس وقت جو کاٹن کراپ کے نمبرز آ رہے ہیں، ابھی کراپ کا سیزن چل رہا ہے، اور رائٹ ناؤ اٹ از آئی وڈ سے کہ ہم پچھلے سال کے مقابلے میں کافی اچھی کاٹن فگر آئیں گے، کراپ کے فگر آئیں گے، جو کہ بڑے ہیلدی سائن ہے. دین اگین اٹ ول سپورٹ دا انڈسٹری. جی سیکنڈلی یہ کہ جو جہاں تک بات ہے انپٹس کی جو ہے، جو ہماری انپٹس ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایک زمانے میں واز کہ ہماری انپٹس ریلیٹیولی بہتر تھی، تو وہ بھی ہم نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا. دیکھیں دوسری ایک اور اہم بات دیکھنے کی یہ
کہ ہمارا جو بیسکلی اسپیکٹرم ہے, وہ جو ہماری جو ورک فورس ہے وہ اس کو وہ سوٹ کرتی ہے اس سیکٹر کو جو ہے, کیونکہ لاٹ آف انسکلڈ پیپل دے گیٹ جابز ان دیٹ, لاٹ آف سیمی اسکلڈ پیپلز دے گیٹ جاب ان دس سیکٹر. تو یہ آپ دیکھیں اوور اکانومی کے لیے بڑی سپورٹیو ہوتا ہے یہ. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گوئنگ فارورڈ بھی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ٹیکسٹائل گروتھ جو ہے وہ لیڈ کرے گی ہمارے ایکسپورٹ نمبرز کو. اور جیسے کہ ٹرم فائنینس کا ذکر کیا آپ نے, ٹرم فائنینسنگ کے اندر جو ہے اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً آپ سمجھیں کہ 450 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹرم فائنینسنگ ہو چکی ہے آلریڈی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ہے. ٹوٹل اگر ہم سمجھیں کہ 800 ارب روپے کا انویسٹمنٹ ہوا ہے ٹیکسٹائل کے اندر پچھلے سال سوا سال کے اندر جو ہے, تو اس میں سے 450 جو ہے وہ ٹرم فائنینسنگ کے تھرو ہوا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ لارجسٹ بورر ہے اس کا جو ہے, اور اتنا ہیوی انویسٹمنٹ جب اس میں آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول آلسو کریٹ جابس. رائٹ. اچھا, آپ نے ٹرف فائنینسنگ کا بھی ذکر کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے فیوچر پراسپیکٹس کی بھی بات کی تھی. اب جب ٹرف فائنینسنگ کے بعد جب جو مشینری امپورٹ ہوئی ہے تو اس میں کام ہونا, اس میں مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور کیا اس کے امپیکٹ آنا شروع ہو گئے, کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جب اتنے انسینٹیوز دیے گئے تو انہوں نے ایکسپینشنس کی بات کرنا شروع کر دی. یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بھی آئیڈیل دکھائی دیتا ہے. یور ٹیک آن. جی دیکھیں, بالکل آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے یہ. دیکھیں آلریڈی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 800 ارب روپے سے زیادہ کے ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پالیسی کے حوالے سے, اور خاص کر جو انویسٹمنٹ دی گئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر اس میں کچھ باتیں ہیں جو پوچھنا ضروری ہیں. جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. جنید صاحب, کیا ایڈ کرنا چاہیں گے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ بولے تھے کہ 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں, وہ کون سے 2 پوائنٹس ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو انویسٹمنٹ کے نتائج ہیں یعنی کہ جو اس کے ہم کہیں گے پرکس ہیں وہ کب تک آنا شروع ہوں گے؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے جب میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تقریباً 800 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے, تو یہ خالی مشینری کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ جو ہے لینڈ میں ہوتی ہے, انفراسٹرکچر بلڈنگس وغیرہ بنتی ہیں, تو یہ ایک ایڈڈ اکانومی میں ایکٹیویشن آتی ہے جو کہ اس کا ایک آپ کہہ لیں پلس سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, جو بہتری آتی ہے اس کے اندر جو ہے, جابس جنریٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد جہاں تک آپ نے بات کی آگے گوئنگ فارورڈ جو ہے, تو ڈیفینیٹلی فرام دا نیکسٹ کیلنڈر ایئر جنوری آنورڈس فرسٹ کوارٹر یو ول سی کہ اس میں اچھے نمبر ایڈ ہونا شروع ہوں گے. اب اصل اس میں اہم بات یہ کہ اس کو بھی ریٹین کس طرح کرنا ہے. دا مین چیلنج از کہ ہاؤ ٹو ریٹین دس گروتھ. تو دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ ہمیں پالیسی میکرس کو جو ہے, ابھی تک ٹیکسٹائل پالیسی اویٹڈ ہے, اس کا بھی آپ نے کچھ عرصے پہلے سوال کیا آپ نے کچھ دیر پہلے کہ اس کے بارے میں کیا ہے, تو اس کے بارے میں ریویوز جو اچھے آ رہے ہیں کہ ٹورڈز DLTL ٹیکس ایگزمپشن جو ہے اور ریفنڈ سبسڈی وغیرہ جو پوائنٹس ہیں جس پہ بات چیت چل رہی ہیں, لیکن سم ہاؤ پالیسی ڈیلے ہو رہی ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ آنا چاہیے. کوئی چیزیں ہیں جو پازیٹیوٹی ہے وہ اویٹڈ ہو رہی ہے, تو دیٹ از تھنگ کہ وہ اگر پالیسی اناؤنس ہو جائے تو اس کی جو ایک اچھی سی پرکس ہیں وہ مارکیٹ کے اندر یا وہ اکانومی کے نمبرز کے اندر ایڈ ہو سکتی ہیں. سر, آپ نے ایشوز کی بات کی, تو میں چاہوں گی کہ ایشوز کے حوالے سے ہی بات کریں. گیس سپلائی یا RLNG پرائسز کے حوالے سے بھی, اور دوسرا ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جی دیکھیں, اس کا تعلق ٹیکسٹائل پالیسی سے بھی ہے. اچھا. جب ابھی جو ایک فریم ورک اس کا پالیسی کا ہمارے سامنے آ رہا تھا, اس کے اندر انرجی ریٹس کو کم سے کم رکھنے کی بات کی جا رہی تھی, کمپیٹیٹو رکھنے کی بات کی جا رہی تھی. دوسری بات یہ کہ جو DLTL کی جو سبسڈی ہے, ریفنڈز ہیں, اس کو بھی بہتر کرنا کی بات کی جا رہی تھی کہ اس میں کیش ریفنڈز کی بات بھی کی جا رہی تھی, اور چیزوں کو اس طرف لے جانے کی جس میں ایکسپورٹرز کو انسینٹیو ملے اور وہ اپنا بہتر کاسٹ پہ کام کر سکیں. جہاں تک بات ہے گیس اور RLNG کی, دیکھیں یہ ایک بڑا پریسنگ ایشو ہے اس وقت جو ہے. میں نے پچھلے مہینے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہماری جو کاسٹ ہے, ایک ہے ہماری کاسٹ کا ایشو ہے, ایک ہے سپلائی کا ایشو ہے. جہاں تک کاسٹ کا ایشو ہے وہ آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری 3 سال پہلے پالیسی بنائی گئی اور ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹس دیے گئے, $6.5 پر MMBTU پہ ہمیں گیس دی گئی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے $9.5 کے اوپر بجلی دی گئی, اس کا جو ہے سینیریو بن رہا ہے کہ رائٹ ناؤ جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں اور کی جو ٹیکسٹائل اکانومی کہہ لیجیے آپ, جو ٹیک آف میں اس وقت جو ہے, تو کوئی بھی ایسا اس میں آئی تھنک سو اسٹیپ نہیں لینا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں اسکیلیشن ہرٹ ہو, یا اس کے اندر کی جو آپ کہہ لیں گروتھ اس کی ہرٹ ہو. اگر فار ایگزامپل اس بات سننے میں آ رہی ہے کہ اس میں کچھ ریٹس کو ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اپورڈ,
اس کی گروتھ ہو رہی ہے اور جو زیادہ نمبرز بھی آئے ہیں وہ ہوم انفلیشنری گروتھ کی طرف سے آئے ہیں. تو آئی تھنک سو وہ جو ہے ٹیکسٹائل پالیسی کے اندر اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہرٹ نہ ہو اور ہم اس کو کیری آن کریں تاکہ جو ہمیں ویٹیج ملا ہے, جو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں جو ایکسپورٹ کے نمبرز ملے ہیں, کنسسٹنٹ رکھ سکیں. جی چلے مزید بات کریں گے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. KASP K ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASP K ٹریڈ, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات ہوئی تو ایکسپورٹ کے نمبرز میں ایک اور سیکٹر جو ایمفیسس دے رہا ہے وہ ہے آئی ٹی سیکٹر. تو میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی پوچھوں جنید صاحب سے. جنید صاحب, آئی ٹی سیکٹر بھی ایک ویٹیج بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ایکسپورٹ کے نمبرز میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اب آئی ٹی کا فیوچر, آئی ٹی کے پراسپیکٹس کہاں جا رہے ہیں؟ جی آئی تھنک سو اگر ہم بات کریں آئی ٹی کی تو اٹ از اباؤٹ نالج اکانومی. یہ نالج اکانومی کہلاتی ہے اور اس کے حوالے سے جو اس کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ ڈریون نہیں ہوتا. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے بہت ہی کم انویسٹمنٹ سے اور بہتر پلاننگ سے اور اچھی ہیومن ریسورس یوز کر کے جو ہے ہم بہت اچھے نتائج لے سکتے ہیں اور لیے بھی جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں $2.1 بلین کا ایکسپورٹ ٹارگیٹ ہٹ ہو چکا ہے آلریڈی, جو ہے کراس کر چکے ہیں. گوئنگ فارورڈ اس میں جو اسٹیپس لیے گئے ہیں وہ کافی پرومسنگ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ اچھا کام ہو رہا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 6 لاکھ سے زیادہ آئی ٹی گریجویٹس موجود ہیں پاکستان میں, جو کہ پروفیشنل جو بیسکلی جو پروفیشنل گریجویٹس ہیں. یہ نمبر ابھی بہت کم ہے. ایوری ایئر وی آر ایڈنگ 25,000 گریجویٹس, جو کہ اگر ہم ڈیمانڈ دیکھیں, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈیمانڈ کا ایشو نہیں ہے, وی ہیو اے لاٹ آف ڈیمانڈ فرام دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. ہمارے پاس مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس دے رہی ہے. رائٹ ناؤ ہم وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈ 60,000 گریجویٹس پر ایئر. سو رائٹ ہم لوگ ابھی بیسکلی اگر دیکھا جائے تو لاٹ آف روم فار ڈیولپنگ ہیومن ریسورس ان آئی ٹی, تاکہ ہم اپنے یوتھ کے لیے بھی بہت اچھا یہ ایک دیکھیں 65% ہماری یوتھ ہے اینڈ دیٹ از بلو 35 ایئرز آف ایج جو ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 79 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں ہمارے جو پاکستان میں جو ہے, جو کہ اس پہ ڈپینڈ, اس پہ ہم بیسکلی سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ جو اس کے لیے جو آپ کہہ لیں کام ہوا ہے, اس میں ایک اچھا اقدام یہ ہوا ہے کہ 40 سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ ابھی بنائے جا رہے ہیں, نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی جو ہے. یہ ایک بڑا گیپ تھا یہ کہ کوئی بھی اگر چاہے بچہ یا بچی جو کہ کسی چھوٹے صوبے سے, چھوٹے شہر سے بلانگ کر رہا ہے, اس کو وہ ریچ نہیں مل پا رہی تھی جو ہے, جو اب انشاءاللہ اس میں اس کو مل سکے گی کہ وہ چھوٹے شہروں میں بھی اس پروجیکٹ کو لے کے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو پاکستان کا جو ٹائم زون ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ویسٹرن ورلڈ کو اور ہماری ایسٹرن ورلڈ کو جو ہے, بیکاز جہاں پہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس حساب سے ہم دونوں طرف بزنس ہم کیچ کر سکتے ہیں. ٹائم زون کا آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر, بیکاز 70% سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کاسٹ کا فرق ہوتا ہے. اگر ایک آپ کہہ لیں آئی ٹی آپریشن جو ہے وہ یو ایس میں ہو رہا ہے یا یورپ میں ہو رہا ہے, اور وہی سیم اگر پاکستان میں کیا جائے گا تو 70% سے اس کی جو کاسٹ اس کی کم ہوگی جو ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے پاکستان میں فورن, تو وہ بھی اس کو کوئی لوکل پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اچھے بڑے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہاں پہ آسانیاں دی جا رہی ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے بنایا جا رہا ہے, بزنس انوائرمنٹ فرینڈلی. اچھا, ایٹیبلس جو ایک ہم کہیں گے پرائسز ہے کافی رائز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو دیٹ از کالڈ انفلیشن, کافی بڑھ رہی ہے, اور پی ایم ویلفیئر پیکج بھی دیا گیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاسبل سولوشن کوئی ایسا دیا جائے اس میں اچھے جو ہے وہ نتائج سامنے آ سکیں؟ جی بالکل, یہ مہنگائی جسے کہتے ہیں بڑا پریسنگ ایشو ہے, اور اس پہ پی ایم صاحب نے بھی پچھلے لاسٹ ویک جو ہے ایک پیکج بھی اناؤنس کیا, جو کہ بڑی ایک ویلکم سی بات ہے. ظاہر ہے اٹ از اے کنسرن فار ایوری بڈی. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویریبلز ایسے ہیں, کچھ ایسے اسٹرکچرل چینجز ہمیں کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے یہ جو ہے مہنگائی ہم روک سکیں جو ہے.
اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری جو انٹرسٹ ریٹ کی جو ہماری ایک پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا کہ جب بھی ہم بڑھاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ، جیسے کہ ابھی لاسٹ دنوں میں بڑھا تو اس سے ڈیفینیٹلی اٹ ایڈ آنس ٹو کاسٹ. اب آپ دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے، اس وقت چھوٹی سی بڑی چیز جو ہے وہ اس وقت ایوری تھنگ از گوئنگ اپ. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جتنے کار مینوفیکچرز ہیں سب نے پرائسز بڑھانی شروع کر دی ہیں اپنی. بالکل آج ہی کی نیوز ہے، آج ہی کی نیوز ہے، اور ایوری بڈی اور پرائسز بھی بڑھا رہے ہیں، تو وہ مطلب ان کا اچھا لیول بھی جو ہے وہ کافی اٹس ناٹ لائک اے اسمال نمبر. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزر انڈسٹری ہو یا وہ کیمیکل انڈسٹری ہو یا وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو یا وہ اسٹیل انڈسٹری ہو، ہر چیز پہ جو ہے وہ اس کا اثر آ رہا ہے. تو بیکاز ہمارے جب انپوٹس بڑھتے ہیں ہمارے جو ہے، تو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی. اب اگر ایک تو انٹرسٹ ریٹ کا اس میں آپ کہہ لیجیے تھوڑا سا آپ ریویو میں چاہیے، اس کے اندر جو ہے وی نیڈ ٹو ریویو دیٹ. دوسری بات یہ کہ جب ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کوئی ایٹیبل امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کس ٹائم پہ اس کو امپورٹ کریں. جنوری میں ایک فیصلہ ہوا تھا ریگارڈنگ شوگر امپورٹ کے حوالے سے، تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے اس کی جو ایگزیکیوشن جو ہے. تو دین اٹ گیوز مارکیٹ میں تھوڑا اس کا سگنل ذرا آتا ہے کہ وہ چیز جب باہر سے چیز مہنگی آتی ہے تو پھر یہاں مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی چیزیں ایسی ہیں، ٹائملی ڈیسیجنز اگر ہو جائیں تو وہ بھی ایک آپ کہہ رہے ہیں اچھی جو ہے اس میں ہمیں بینیفٹ کہ یہ کنٹرول میں رہے گی اس طرح سے. سر یہ تو ای ٹیبلز کی بات ہوئی ہے نا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کر دیں، یہ بھی ایک سولوشن ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تھوڑا سا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دیے گا. لوکل ڈیمانڈ کو بھی فلفل کیا جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی ضروری ہے. تو ٹیکس کلیکشن کے لیے بھی وہاں پہ بھی تھوڑا سا بک اپ ہونے کی ضرورت ہے. ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس اچھے جا رہے ہیں، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ جب چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو یہاں انفلیشن، ٹیکس کلیکشن، اوپر سے ای ٹیبلز کی پوزیشن، تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. جی بالکل، نو ڈاؤٹ ٹاسک از ویری چیلنجنگ. پلس اس میں یہ بھی آپ اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ باہر بھی کموڈٹی کی پرائسز مہنگی ہوئی ہیں. جہاں تک آپ نے دیکھیں مہنگائی کی بات کی، اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے. دیکھیں ایک فارمولا ہوتا ہے یوزلی، یہ ہوتا ہے کہ جو اکانومی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ٹیکس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے بنسبت انڈائریکٹ ٹیکس کے. یعنی میننگ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، چاہے وہ ایک جوس کا ڈبہ ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز ہو یا کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہو، تو اس کے پہ جو ہے ہم جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ڈائریکٹ ٹیکس پالیسی اس میں ہوتا ہے کہ اپنی ریٹرن فائل کر کے ٹیکس پے کرتا ہے. تو ہماری تھوڑی سی ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں ریویو کرنی چاہیے کہ ہم جب ہم ٹورڈز ڈائریکٹ ٹیکس جائیں گے اور انڈائریکٹ ٹیکس کم کریں گے تو آٹومیٹکلی اس سے بھی ایک افیکٹ آئے گا اور چیزیں سستی ہونی شروع ہوں گی جو ہے. تو یہ فارمولا جو ہے اور ٹو بی ہیز ٹو بی ورکڈ اباؤٹ کہ جس طرح دنیا میں رائج ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم لے کے جائیں. ابھی ہمارے پاس 70-30 کا ریشو ہے، تو یہ تھوڑا سا میرے خیال ہے ایٹ لیسٹ 50-50 اور 50-50 ہو جائے تو زیادہ تر چیزیں بہتر ہو سکتی. چلیں جی بات جاری رہے گی، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس گیٹ ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB گیٹ ٹریڈ، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انفلیشن کے حوالے سے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے. جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس پہ بھی کوئی سولوشن پاسبل دکھائی دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں بالکل یہ پریسنگ ایشو ہو گیا ہے، بیکاز ہماری جو آپ کہہ لیجیے بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ اس سال جو ہے ابھی جو 4 months گزرے، اگر ہم اسی کو رکھ کے بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹس جو ہے جو نمبر اچیو کیا اراؤنڈ 9.5-10 بلین ڈالرز کا، بٹ اس کے سامنے امپورٹ جو ہے دیٹ از کراس 25 بلین ڈالرز. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اگر اسی نمبر کو ہم آگے کیری فارورڈ کریں اور پورے سال کے لیے تو یہ اٹ ول گیو یو مور دین 40 بلین ڈالرز آف ڈیفیسٹ، جو کہ ڈیفینیٹلی روپے پہ پریشر ڈالے گا
اور جب उससे ظاहिर है जब प्रेशर आता है रुपये के ऊपर तो कॉस्ट बढ़ सकती है. तो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड रेगुलेशन के थ्रू, और अननेसेसरी इंपोर्ट्स को हम कंट्रोल कब कर सकते हैं. हमें बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी पे वर्क करना पड़ेगा जो कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो, स्ट्रैटेजिक हो, जिसके अंदर हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें फॉर एक्सपोर्ट्स. अभी हमें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2005 की अगर आप फिगर ले लें तो हम हर $100 की एक्सपोर्ट करने के लिए $130-40 इंपोर्ट करते थे. राइट नाउ अगर हम इसको देखें तो इट हैज उसी $100 के लिए हम 200 से ऊपर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. तो दिस इज समथिंग विच हैव टू वर्क आउट कि हम इसको नीचे लेके आए ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े एट द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स. थैंक यू सो मच जुनैद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इन्फ्लेशन जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है. एक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.